उस मर्द खुदा को अल्लाह ताला ने दलेरी दी। मैं कहा करता था जनाब बड़ी ज़िंदगी देखी है, बड़े लोग देखे हैं, मैं तो आपके करीब हूँ, आपको डर नहीं लगता? फरमाते थे कि मैं हज़रत खालिद बिन वलीद की कब्र के साथ ना दो खड़े होकर नफल अदा किए थे दायां कंधा लगाकर, और मैंने कहा था जनाब आप इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल हैं, बहुत ही दलेर हैं, सखियों के माल में कमीनों का हिस्सा होता है। फरमाया उन्होंने सखियों ने मुझे कमीने को दलेरी दे दी। और फिर मैंने कहा हज़रत आपको किसी बात से डर नहीं लगता? फरमाते एक बात से डर लगता है, एक शय से डर लगता है। मैंने कहा हज़रत वो क्या है? फरमाते क़यामत वाले दिन मैं अपने आका और मौला के सामने किस मुँह से पेश हूँ। और यार सोचो जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक ही सबक पढ़ाया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें, किसी ने कोई बड़े खौफ वाली बात कर दी, आपने फरमाया वला उनकी रियाओं के समावात। किसी ने कोई जनाब बड़ी खुशी वाली बात कर दी, आप फरमाने लगे। कोई कहता जनाब आपको आए बाहर नेशनलिटियाँ देते हैं, आपका इलाज बाहर करवाते हैं, आप मुस्कुराते हुए एक शेर पढ़ते हैं, मर ही जाऊँ जो इस दर से जाऊँ दो कदम, मर ही जाऊँ जो इस दर से जाऊँ दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। वो आदमी, वो शख्स, वो मर्द दुर्वेश, ऐ हल्का दुर्वेशा, वो मर्द खुदा कैसा है जिसके गिरेबा में हंगामा रुस्ता है। अल्लामा इकबाल कहता है ये कौन गजल सरा है पुरसोज व निशात अंगेज। इकबाल कहता है ये कौन गजल खां है पुरसोज व निशात अंगेज, अंदेशा दाना को दिया जिसने जुनू आमेज। इकबाल कहता है कि सब अंदेशे लगा रहे थे, हम ऐसे करेंगे तो यूं हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो यूं हो जाएगा। उसने सारे अंदेशे दाना को, सारे बड़े बड़े फलसफियों को, बड़े बड़े जनाब खतीबों को, बड़े बड़े सियासतदानों को उसने जनू आमेज कर दिया कि वो जिस गली में जाते हैं आगे से छोटा सा बच्चा भी देख के कहता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बात मुकम्मल, मेरी बात मुकम्मल। ये वो मर्द दरवेश जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हवा है गो तुम तो तेज चराग अपना जला रहा है। बड़ी बड़ी तेज हवाएं, अपने भी बेगाने भी दुश्मन हो गए। बल्कि एक मौका तो वो आया कि हम सब ने फैजाबाद में बाबा जी के आगे हाथ जोड़े, तो बाबा जी जो आप मुतालबा करते हैं ना ये मुमकिन नहीं है, कैसे होगा इस्तीफा, वो भी वजीर का इस्तीफा। इधर धरने होते हैं, अलामती होते हैं, लोग घरों को चले जाते हैं। तो बाबा जी ने ऐसे देखा, फरमाया चलो मेरे वक्त की गल नहीं, मैनू आर्डर होया मैं इस्तीफा लैके चला। और फिर हम चश्मे फलक में देखा कि बरसती हुई गोलियों और बरसती हुई आग और बरसते हुई शैलों में भी अल्लामा खादिम ने अपनी बाईं जेब से इस्तीफा निकाल कर ऐसे दिखाया कि ये देखो मैं ले आया हूँ। बस इतना ही हमारा मकसद था कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगे, बस और कोई मकसद नहीं था। और हमें वो जिंदगी का यही मकसद बता कर गए हैं। और क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, हज़रत बिलाल ने कहा था ना करा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत करा। हज़रत बिलाल का शेर हबशी में हमारे उस्तादों ने हम तो उनकी सुनाई हुई बातें नकल कर सकते हैं यार, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे दामन में और कुछ नहीं है। हाँ एक चमकता हुआ सूरज है जिसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। हाँ जिसको मौत भी देख कर हट जाती है। हाँ वो जिसने दलेरी की तो इंतहा कर दी, इल्म बयान किया तो इंतहा कर दी, अमल किया तो इंतहा कर दी। अल्लामा इकबाल ने कहा मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। और कहता है इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा, ये तो असरे रवां है ना कि लब्बैक लब्बैक हो रही है, और एक वो जगह भी है कहता है इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी जहां है जिनका नहीं कोई नाम। कहता है आपको पता ही नहीं है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जब हुजूर की मोहब्बत की बात किया तो पता नहीं कितने जहानों से गुजर गया है। वो शख्स को अल्लाह ताला ने कहाँ ले गए। कोई अपनी मालो दौलत सारा कुछ सारी ज़िंदगी खर्च करे, क्या उसको इतना मकाम मिल सकता है? क्या सारी दुनिया की दौलत खर्च करके इतने बंदे जनाजे में लाए जा सकते हैं? मसला ये है, लोग कहते हैं कि जनाब बहुत बड़ा जनाजा था। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ बहुत बड़ा जनाजा था, लेकिन वो शख्स कितना बड़ा था ये तो मैं नहीं मानूंगा।
یہ صدیاں لگیں گی کھلنے میں. ابھی میں حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں, صدیاں لگیں گی کھلنے میں کہ علامہ خادم حسین رضوی کون تھا, وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص کون تھا جو اپنے گریباں میں قیامت جتنا ہنگامہ رکھتا تھا, جس نے قوم کی ہر سمت درست کر دی. جب لوگ یہ حدیثیں سنا رہے تھے گھڑ کر جھوٹی, وہ حدیث تو ہوئی نہیں جو جھوٹی ہو گئی, پر منسوخ کر رہے تھے کہ جناب ایک مائی کوڑا پھینکتی تھی اور یوں ہوتا تھا یوں ہوتا تھا. بابا جی ایسے بھی جواب فرمایا, ہوئے کس کی ضرورت ہے میرے آقا مولا سے کوڑا چھوٹے. فرمایا سامنے سکا چاچا بیٹھا ہوئے عربہ بن مسعود صلح حدیبیہ دے موقع تے پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوئے, جو صحابہ جنہاں حضور دے نا تو گردناں کٹائیاں ہو ویکھ تیرا کوڑا مائی چھوڑتی رہی. آپ نے فرمایا قوم نو غلط راہ نہ دیو, اوئے قوم نو غلط نہ دیو. آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ دے موقع تے چاچا خوش آمد واسطے حضور دی داڑھی نو بار بار صرف داڑھی نو ہاتھ لاوے تے پچھو بھتیجا چیخ کے کبے آخر یادا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک, کبے چاچا بھاویں تو خوش آمد نہ حضور دی داڑھی نو ہاتھ لا رہا, اگر یہ دوبارہ حضور دی داڑھی وال ہاتھ ودیا نا تے کٹے ہویا واپس آئے گا, سلامت واپس نہیں آئے گا. یہ قوم کو بتایا. اور پھر جب عالمی سطح پر یہ سازش چلی کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے, مسلمان سارے گھبرا گئے. ہو جناب اسلام کے اوپر بڑی بات آ گئی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں سارے مفکر جو بھی سنے, آپ نے بھی سنے ہوں گے, آپ اگر مجھے بتائیں گے میں اپنی تصدیق کر لوں گا, لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا, پھر کفار نے خود ہی سازش چلائی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا, ہاں جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. سب کوئی بات تو نہیں تھی. ایک بندہ باہر نکلا, اس نے کہا اوئے تم حضور کی تلوار تھام نہیں سکتے, اس کی نفی کرتے ہو, اس کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا و مولا نے ایسے غزوہ احد کے موقع پر بلند کیا. میرے آقا نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا. بڑے صحابہ آگے آئے, میرے آقا و مولا نے عطا نہیں کی. حضرت ابو دجانہ آگے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا اور طاقت رکھنے والوں, میرے آقا و مولا طاقت کا حق بتا گئے ہیں, سنو طاقت کا حق کیا ہے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. طاقت کا پہلا حق آپ کو بتا دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے. طاقت کا دوسرا حق بھی میرے آقا نے بتا دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور حق, میرے آقا و مولا نے فرمایا یہی ہے. حضرت ابو دجانہ نے حضور کے ہاتھوں مبارک سے تلوار کو لے لی. میرے آقا و مولا نے تلوار عنایت کر دی. پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ تلوار پکڑ کر نا, ہمارے قائد فرماتے تھے کہ اگر میں کھڑا ہوتا تو میں آپ کو چل کے دکھاتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے چلنا چاہتے تھے. حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار جب ہاتھ میں لی نا تو پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے چلے, ایسے ایسے ایسے. سامنے کفار کھڑے ہیں, یہ دیکھ لینا یہ چال جو ہے نا علامہ خادم حسین رضوی کی منافقوں کے آگے اور حضور کے گستاخوں کے آگے اتنی سخت کیوں تھی. میرے آقا مولا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جب وہ پہلوانوں کی طرح تلوار لے کے چلے نا, میرے آقا مولا نے فرمایا یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے, یہ غرور و تکبر والی چال ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے کہا کیا, فرمایا الذی عاہدنی خلیلی. کہا آج اپنے آقا و مولا سے وعدہ کیا ہے, آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑیں گے, اگلی صفوں میں لڑیں گے. ایسا ہی وعدہ امیر المجاہدین نے اپنے آقا سے کیا تھا. یا رسول اللہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہوگا, کوئی باہر نکلے نہ نکلے, کوئی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے, کوئی مزاروں میں بیٹھے, کوئی اپنے تختوں پر بیٹھے, کوئی جناب عیاشیاں کرے, کوئی باہر کے دورے کرے, آپ کا غلام اپنی ویل چیئر کے ساتھ سب سے پہلے روڈ پر. اور پھر وہ عمل کر کے دکھایا, اور پھر باتیں نہیں کی صرف, پھر عمل بھی وہ کیا کہ جس کے عمل کو دیکھنے کے لیے ہم سر اٹھائیں تو ہماری پگڑیاں نہیں چلی. مقام بڑی دور بات ہے جو عمل کیا ہے. حضرت جس حال میں امیر المجاہدین نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے نا, صرف آپ وہ حالات سن لینا آپ کا جگر پانی ہو جائے. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں, آپ اور میں اگر اس حال میں ہوں, ہمارے پاس 1 کروڑ تعویل ہوگی کہ جناب اور نہیں میرے پاس تو جناب ہمیں تو ایک نزلہ لگ جائے نا تو ہم جناب مسجد تک نہیں آتے. میں امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں, عمل کا اتنا پابند,
اذان ہوئی ہے پھر نماز کے لیے بیگانگی کر دی، نماز میں کوئی معافی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا تھا آپ اس کو بڑی سخت وعید کرتے تھے، اور نماز اذان ہو گئی بیگانگی کا عالم ہو گیا، میں پاس بیٹھا ہوں پتہ ہی نہیں، تو میں اٹھوں نماز پڑھوں نماز پڑھوں نماز پڑھوں۔ اس حالت میں تو بندہ جدے کرتا ہے جناب میں نے نماز نہ بھی پڑھی، اگر لیٹ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن امیر المجاہدین عمل کتنے پابند، اتنے پابند، کوئی ذرا سی بات۔ آپ مجھے ایک آپس کی بات بتائیں، میں صبح سے یہ چلا ہوں، یہ وہی دھوتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کی حالت دیکھیں، یہ حالت اس کی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، پھولوں کے نشان اور مچل مچل ہو گئی ہے۔ یہی آپ جب چادر امیر المجاہدین کی گود میں دیکھیں گے نا 4 دن بعد بھی تو وہ چمک رہی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا آپ کے کپڑوں پر ہم نے ایک بل بھی دیکھا۔ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، جس حالت میں وہ تھے وہ حالت ان کا رب جانتا ہے بہتر، لیکن امیر المجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا بھی وہ عالم دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے، آپ 2 دن کپڑے نہ تبدیل کرتے، 3 دن نہ تبدیل کرتے، آپ کے کپڑے اسی طرح صاف اور ہماری حالت غیر ہوئی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت دی تھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہمیں عجب سی خوشبو آتی ہے جو ہم نے کہیں نہیں سنی، تو فرماتے تھے تم رسمن پڑھتے ہو میں دل سے پڑھتا ہوں۔ بس یہی بات ہے ان کی زندگی کی ہم سے جداگانہ، ہم نے ہر کام رسمن کیا، انہوں نے ہر کام سے کیا، اور پھر کیسے دل سے کیا؟ فرماتے خود فرماتے تھے نا، فرماتے تھے جنہوں نے حضور کو رسمن مانا وہ مقام شوق مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، اور مقام احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جنہوں نے حضور کو رسمن مانا نا وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے، اور جنہوں نے حضور کو ایمان جان سے بڑھ کر مانا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے، ہم سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا مولا نے بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا اے میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت 7 دن نماز پڑھے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئتا بقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وعدنا ما شئتا۔ یہ کافی سارے آپ نے دعوے کیے، اس میں سے کچھ یہ ہیں کہ جناب یا رسول اللہ آپ حکم کریں، آپ جس سے صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے، آپ جس سے دشمنی کریں گے ہم اس سے دشمنی کریں گے، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں مال خرچ کریں گے، جہاں کہیں گے ہم خون بہا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے۔ علامہ اقبال نے یہاں خود ہی سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ انہوں نے گھوڑے سمندروں میں کیا ڈالنے تھے؟ غزوہ بدر میں بعض روایات میں مختلف ہے، اور جو مستند روایات ہیں اس پر اتفاق ہے، اس میں یہ ہے کہ صحابہ کے پاس 2 غزوہ بدر 8 تلواریں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ کون سے گھوڑے تھے جو انہوں نے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ گھوڑے تو ان کے پاس 2 تھے۔ 2 باتیں ہیں اس میں، ایک بات یہ ہے کہ حضور کی محبت میں جب بھی بات پڑھ کر کی جائے نا رب کو بڑی پسند ہے۔ صحابہ 313 آگے 1000 کا لشکر 313 کے ساتھ کیسر و کسرا کے ساتھ ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں، 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے رکھ کر سمندر میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، دریاؤں میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سے گھوڑے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر در گوشہ دامان اوس۔ اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا پھر کہ ہمارے قائد میں کے دل میں حضور کی محبت تھی، کائنات کی ساری نعمتیں ان کے پاؤں میں پڑی رہتی تھی، ان کے سرانے کے نیچے پڑی رہتی تھی۔ پھر یہ تو دعویٰ کیا صحابہ نے حضور کے سامنے، حضور اس دعوے پر بڑے خوش ہوئے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس اسباب تو ہے نہیں، ہم کیسے جناب 2 گھوڑے ڈالیں گے۔ پھر ایک وقت آیا امت پر، حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں صحابہ نے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے۔ جب سامنے سے ایرانی فوجیوں نے دیکھا نا تو وہ کہنے لگے دیوامن دیوامن، انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، دیوانے ہیں، مجنوں ہیں۔ ایک رائٹر ہے اس نے بڑا کمال اس معاملے پر ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ یاد رکھنا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے قائد میں جذبہ تھا، پھر ہمارے آخری بچے کارکن تک بھی وہ جذبہ اترا۔
ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے قائد کہتے تھے پانی اوپر نالوں سے صاف آتا ہے، نیچے سے پانی صاف نہیں ہوتا۔ اگر پانی اوپر سے صاف اترے نا تو پھر پانی صاف رہتا ہے، اگر اوپر سے پانی گندا ہے تو پھر نیچے قوم تک بھی گندا پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے گھوڑے دریائے دجنہ میں ڈالے تو پھر علامہ اقبال کہنے لگا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے قائد کی زیادہ تر بات گفتگو جو ہے نا وہ نوجوانوں سے ہوتی تھی، اور کیسر و کسریٰ حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے۔ حضرت عمر نے مسجد نبی میں ہی ہمیشہ بیٹھ کر تمام انتظام حکومت چلائے۔ میرے قائد سے کوئی کہتا تھا نا کہ جی آپ مولوی، بڑے لوگ منہ پھٹ بھی آتے تھے، آپ مولوی نظام حکومت کیسے چلائیں گے؟ آپ فرماتے تھے یار وہ شرابیں پی کے چلا سکتے ہیں نا، ہم مسجد میں بیٹھ کے نظام حکومت اس سے بہتر چلا لیں۔ فرماتے